दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और जो कुछ आपके इर्द गिर्द है, क्या वो हकीकत है या सिर्फ एक बहुत बड़ा फ़रेब? तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी दुनिया को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगी। और ये कहानी है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की, एक ऐसे अजीम मुफक्कर की जिसने तकरीबन 1000 साल पहले वो राज खोल दिया था जो आज की जदीद साइंस भी खोलने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ एक फ़लसफ़ा नहीं, ये एक सच्चाई है जिसने न सिर्फ इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को बदल दिया बल्कि उनके बाद आने वाली हर नस्ल के लिए शऊर और हकीकत के दरवाजे खोल दिए। अगर आप इस दुनिया के इस फ़रेब को समझने के लिए तैयार हैं तो मेरे साथ इस सफ़र पे आगे बढ़ें, क्योंकि जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपकी ज़िंदगी की बुनियादों को हिला के रख देगा। दोस्तों, तसव्वुर कीजिए आप दुनिया के सबसे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम आलिम हैं। आपके पास दौलत है, इज़्ज़त है, हज़ारों तालिब इल्म आपके एक एक लफ्ज़ पे अपनी गर्दन झुकाए हुए हैं। आपने हर इल्म में कमाल हासिल कर रखा है, कानून, फ़लसफ़ा, मंतक, रियाजी। लोग आपको अबू हामिद अल गज़ाली के नाम से जानते हैं। आप एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसे हर कोई कामिल ज़िंदगी कहेगा, लेकिन फिर एक लम्हा ऐसा आता है जो आपकी ज़िंदगी में ज़लज़ला लेके आता है। एक लम्हा जब एक ऐसी हैरत अंगेज़ और तकलीफ़ दे हकीकत आप पे आश्कार होती है कि जो कुछ आपने हकीकत समझा था वो सब कुछ हकीकत नहीं, सिर्फ एक फ़रेब था। तो ये ऐन वही हुआ जो 11वीं सदी के अजीम मुफक्किर अबू हामिद अल गज़ाली के साथ हुआ। जो अपनी शोहरत की बुलंदियों पे थे, एक अजीम बहरान ने उनको जकड़ लिया। वो सिर्फ ये नहीं सोच रहे थे कि वो क्या जानते हैं, बल्कि वो इस बात पे गौर फ़िक्र करने लगे कि वो किस तरह जानते हैं। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका सारा इल्म, उनकी तालीमात, उनके तमाम एतकाद इन मफरूज़ों पे मबनी है कि जिनकी उन्होंने कभी जांच ही नहीं की थी। उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, मैं कैसे जान सकता हूँ कि जो कुछ मैं जानता हूँ क्या वो वाकई सच है? और ये सवाल उनको एक ऐसे रास्ते पे ले गया जिसने ये साबित कर दिया कि हकीकत खुद एक शराब है। इमाम गज़ाली ने इस सफ़र का आगाज़ इस चीज़ से किया जो सबसे ज़्यादा वाज़िह लगती है, हमारे हवास। हम अपनी आँखों पे, अपने कानों पे, अपने लम्स पे भरोसा करते हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत गहरा नुक्ता महसूस किया कि हमारे हवास हमें मुसलसल धोखा देते हैं। तो ज़रा सोचें, आपने सहरा में शराब देखे होंगे, आपने जादूगरों को चीज़ें गायब करते हुए देखा होगा, आपने ऐसे ख्वाब देखे होंगे जो इतने वाज़ेह होते हैं कि जागने के बाद आपको हकीकत और ख्वाब में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। आपके हवास ने आपको बताया कि ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो असल में नहीं हो रही होती। अगर हमारे हवास कभी कभार हमें धोखा दे सकते हैं तो हम इन पे बिल्कुल भरोसा कैसे कर सकते हैं? क्या वो हर वक्त एक ज़्यादा मुस्तहकम और पेचीदा शराब का हिस्सा नहीं बन सकते? ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इमाम गज़ाली ने फिर सोचा, ठीक है, शायद हमारे हवास हमें धोखा देते हैं, लेकिन हमारी अक्ल, हमारी मंतकी सोच की सलाहियत यकीनन हमें ये दिखाती है कि हकीकत क्या है। लेकिन फिर उन्हें एक और तकलीफ दे हकीकत का सामना हुआ कि जब आप ख्वाब देख रहे होते हैं तो आप अपने ख्वाबों में भी मंतक का इस्तेमाल करते हैं। आप सोचते हैं, फैसला करते हैं, मसाइल हल करते हैं। ख्वाब में वो मंतक बिल्कुल हकीकी और दुरुस्त महसूस होती है, लेकिन जब आप जागते हैं तो आपको एहसास होता है कि वो पूरी मंतक की फ़िक्री बुनियाद एक गैर हकीकी दुनिया में काम कर रही थी। इमाम गज़ाली ने सवाल किया, क्या हमारी जागते हुई मंतक भी ख्वाब की मंतक की तरह नहीं है? क्या वो तमाम मंतकी नताइज जो हमने अख़ज़ किए हैं किसी बड़े शराब के अंदर ही तो नहीं हो रहे? ये ख्याल उनके लिए खौफनाक था, क्योंकि अगर आप अपने हवास और अपनी अक्ल पे भरोसा नहीं कर सकते तो फिर आप किस पे भरोसा करें? ये वो मकाम है जहाँ इमाम गज़ाली की बसीरत वाकई गहरी हो जाती। उन्होंने महसूस किया कि हमारे तमाम तजर्बात, हर वो चीज़ जिसे हम हकीकी कहते हैं, हमारे शऊर में होती है। आप बराह रास्त किसी दरख्त का तजर्बा नहीं करते, आप अपने शऊर का तजर्बा करते हैं और उस चीज़ को महसूस करते हैं जिसे आप दरख्त समझते हैं। इस पे गौर से सोचें। इस वक्त आप बराह रास्त इस वीडियो का तजर्बा नहीं कर रहे, आप अपने शऊर का तजर्बा कर रहे हैं, जो रोशनी आवाज़ की लहरों को प्रोसेस कर रहा है, जिसे आपका दिमाग एक वीडियो देखना समझता है। इमाम गज़ाली ने यह महसूस किया कि हम कभी भी हकीकत को बराह रास्त छू नहीं सकते, हम सिर्फ अपने शऊर का तजर्बा करते हैं। और अगर ये सच है तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि शऊर के बाहर भी कुछ मौजूद है? क्या हो अगर शऊर ही सब कुछ हो? क्या हो अगर वो जिसे हम बैरूनी दुनिया कहते हैं वो सिर्फ शऊर के अंदर ही बनने वाले पैटर्न्स हों? तो ये वो मकाम है जहाँ इमाम गज़ाली ने अपनी सबसे शानदार दरियाफ्त की। अगर इनफरादी शऊर ही सब कुछ है जिसे हम वाकई जान सकते हैं, और अगर बैरूनी दुनिया इस शऊर के अंदर एक फ़रेब हो सकती है, तो फिर शऊर खुद क्या है? इमाम गज़ाली ने यह समझा कि शऊर वो नहीं जो आपके पास है, शऊर वो है जो आप खुद हैं, लेकिन सिर्फ आप नहीं, शऊर ही सब कुछ है। और जिसे हम हकीकत कहते हैं दरअसल एक लामहदूद शऊर का खेल है।
جو بے شمار بظاہر الگ الگ اشکال کے ذریعے اپنے آپ کا تجربہ کر رہا ہے۔ آپ میں یہ لمحہ، آپ کا ہر تجربہ، ہم سب ایک ہی الہی شعور کے اندر کی حرکتیں ہیں۔ جیسے سمندر میں لہریں بظاہر الگ الگ نظر آتی ہیں، لیکن وہ سب ایک ہی بنیادی حقیقت کا اظہار کر رہی ہو۔ جب امام غزالی نے اس حقیقت کو پوری طرح سے سمجھ لیا تو سب کچھ بدل گیا۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ جسے وہ اپنی زندگی کہہ رہے تھے وہ دراصل ایک لامتناہی شعور کے اندر ایک تجربہ ہے۔ ان کے خوف، ان کی خواہشات، ان کے مسائل، وہ سب ایک خواب کے مناظر کی طرح تھے۔ یہ بات ان کے لیے افسردہ کرنے والی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک آزادی تھی، کیونکہ اگر زندگی ایک طرح کا الہی خواب ہے تو آپ کی بظاہر لمیٹیشنز بھی اس خواب کا حصہ ہیں۔ آپ کا دکھ، آپ کی پریشانیاں، آپ کے علیحدگی کا احساس، یہ سب ابدی شعور کے اندر عارضی تجربات ہیں۔ آپ ایک چھوٹے محدود انسان نہیں ہیں جو روحانی تجربات کر رہا ہے، آپ ایک لامتناہی شعور ہیں جو انسانی تجربہ کر رہا ہے۔ تو دوستو، یہاں ایک حیرت انگیز بات ہے کہ آج کی جدید کوانٹم فزکس بھی اس سے ایسے ہی نتائج پر پہنچ رہی ہے۔ سائنسدان اب ہمیں بتاتے ہیں کہ مادہ اس طرح موجود نہیں ہے جیسا ہم سوچتے ہیں۔ کوانٹم سطح پہ حقیقت ٹھوس مادے کے بجائے معلومات یا شعور کی طرح زیادہ نظر آتی ہے۔ سائنسدان یہ دریافت کر رہے ہیں کہ آبزرویشن کوانٹم سطح پہ حقیقت کو متاثر کرتا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ شعور اس چیز کی بنیادی بنیاد ہو سکتا ہے جسے ہم مادی دنیا کہتے ہیں۔ امام غزالی کو یہ سب کچھ 900 سال پہلے معلوم تھا، جب کوانٹم فزکس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ شعور دماغ کے ذریعے پیدا نہیں ہوتا، شعور وہ ہے جس کے اندر دماغ ظاہر ہوتا۔ تو پھر آپ اس کو زندگی میں کیسے لاگو کریں گے؟ اس سراب سے کیسے جاگیں گے؟ امام غزالی نے سکھایا کہ پہلا قدم صرف اس سراب کو پہچاننا ہے۔ جب آپ واقعی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ایک الگ خودی کے طور پہ ایک بیرونی دنیا میں رہنے کا آپ کا احساس ایک طرح کا خواب ہے، تو کچھ بدل جاتا ہے۔ آپ اس شعور کی خالی جگہ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جس میں تمام تجربات ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ خیالات، جذبات، احساسات وہ سب آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن شعور خود کبھی نہیں بدلتا۔ شعور پہ توجہ دینا شروع کریں، غور کریں کہ چاہے آپ خوش ہوں یا اداس، چاہے آپ سوچ رہے ہوں یا نہ سوچ رہے ہوں، شعور مستقل رہتا ہے۔ وہ شعور ہی آپ کی حقیقی فطرت ہے۔ یہ تو صرف آغاز ہے۔ امام غزالی نے اس حقیقت کے مضمرات کو دریافت کرنے میں کئی سال لگائے، اور حقیقت کی فطرت، دکھ کے مقصد اور حقیقی آزادی کے راستے کے بارے میں ان کی دریافتیں حیران کن ہیں۔ دوستو، اگر اس ویڈیو نے آپ کے نظریے کو تھوڑا سا بھی بدلا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبا دیں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں امام غزالی کی سب سے انقلابی تعلیم کا اشتراک کروں گا۔ وہ یہ کہ کیوں ہر وہ چیز جسے آپ اپنی زندگی میں غلط سمجھتے ہیں وہ اصل میں کامل ہے، اور اس کو سمجھنا کس طرح آپ کے دکھوں کو فوری طور پہ ختم کر سکتا ہے۔ تب تک کے لیے یاد رکھیں، آپ خواب میں نہیں ہیں، خواب آپ کے اندر ہے۔ تو اب جب کہ ہم نے امام غزالی کے مرکزی خیال کو سمجھ لیا تو آئیے اس پہ مزید گہرائی میں بات کرتے ہیں۔ ان کا یہ سفر صرف ایک فلسفیانہ مشق نہیں تھا، بلکہ ایک روحانی اور وجودی بحران تھا۔ وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچ گئے تھے جہاں انہیں اپنی تمام تر سچائیوں پہ شک ہونے لگا تھا، اور یہ شک اتنا گہرا تھا کہ وہ کئی سالوں تک تعلیم و تدریس کو چھوڑ کے گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس شک سے آزاد کرنے کے لیے ہر ممکن طریقے کو آزمایا۔ انہوں نے حواس اور عقل کو رد کیا، لیکن سوال پھر بھی وہیں رہا کہ پھر حقیقت کیا ہے؟ ان کا یہ سفر ہمیں یونانی فلسفے کی یاد دلاتا ہے، خاص طور پہ افلاطون نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم لوگ غار میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدیوں کی طرح ہیں جو صرف پردے پہ سائے دیکھ رہے ہیں اور انہیں ہی حقیقت سمجھے بیٹھے، جبکہ اصل حقیقت باہر موجود ہے۔ لیکن امام غزالی کا نقطہ نظر اس سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ انہوں نے نہ صرف بیرونی دنیا کے سراب پہ سوال اٹھائے، بلکہ اس شعور پہ بھی سوال اٹھائے جو ان سائے کو دیکھ رہا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ باہر کی دنیا جھوٹی ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ باہر کی دنیا کا تصور ہی ہمارے اندر کا ایک فریب ہے۔ تو یہاں ہمیں ایک اور عظیم مفکر رینے ڈیسکارٹس کا خیال آتا ہے، جس نے کہا تھا، میں سوچتا ہوں لہٰذا میں ہوں۔ ڈیکارٹ نے بھی حواس پہ شک کیا، لیکن اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ سوچنے والی ذات یعنی تھنکنگ سیلف ہی واحد چیز ہے جس پہ یقین کیا جا سکتا ہے۔ لیکن امام غزالی ڈیکارٹ سے بھی آگے گئے۔ انہوں نے کہا کہ سوچنے والی ذات بھی اصل میں شعور کا ایک حصہ ہے، اور اصل حقیقت وہ شعور ہے جو ان خیالات کو دیکھ رہا ہے۔ آپ سوچنے والے نہیں ہیں، آپ وہ شعور ہیں جس میں سوچ پیدا ہوتی۔ یہ تصور جدید نفسیات اور دماغی علوم سے بھی میل کھاتا ہے۔ اب سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا دماغ کس طرح حقیقت کو تعمیر کرتا ہے۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ہمارے دماغ کا ایک ماڈل ہوتا ہے، نہ کہ براہ راست حقیقت۔ ہمارا دماغ مسلسل ڈیٹا کو فلٹر اور پروسیس کر رہا ہوتا ہے، اور ہمیں ایک ایسی حقیقت پیش کرتا ہے جو ہمیں قابل فہم لگتی ہے۔ ایک طرح سے ہمارا دماغ خود ایک بہت بڑا خواب بنانے والا نظام ہے۔ امام غزالی نے اس سارے عمل کو صرف غور و فکر سے سمجھ لیا تھا۔ تو دوستو، یہاں ایک بہت اہم سوال ہے
کہ اگر سب کچھ ایک خواب ہے تو پھر ہمارا درد، ہماری پریشانیاں، ہماری مصیبتیں کیا ہیں؟ کیا یہ بھی خواب ہے؟ امام غزالی کے لیے یہ بہت بڑا سکون تھا جب انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کا وجود ان کی ذات سے زیادہ بڑا ہے، تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ ان کے دکھ اور ان کی پریشانیاں صرف اس بڑے شعور کے اندر عارضی تجربات ہیں۔ وہ اس دکھ کو محسوس کرتے ہیں لیکن وہ دکھ نہیں ہے، وہ اس دکھ سے الگ اور بڑے ہیں۔ آج کے دور میں بھی جب ہم سب مادی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، امام غزالی کی یہ تعلیمات بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ آج جب ہم اپنی شناخت، اپنی نوکریوں، اپنے رشتوں، اپنی ملکیت اور اپنی کامیابیوں سے جوڑتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ جب ہم اپنی شناخت سے محروم ہو جاتے ہیں تو ہم بہت زیادہ مایوس اور بے سکون ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی کی تعلیمات ہمیں ایک ایسی شناخت پیش کرتی ہیں جو کبھی نہیں ختم ہو سکتی، جو کبھی چھینی نہیں جا سکتی۔ وہ شناخت یہ ہے کہ آپ وہ شعور ہیں جس میں تمام تجربات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی پناہ گاہ ہے جو ہمیشہ آپ کے اندر موجود۔ جب آپ اس پناہ گاہ میں واپس آتے ہیں تو آپ کو ایک گہرا سکون ملتا ہے جو کسی بھی بیرونی حالات سے متاثر نہیں ہوتا۔ تو اس سفر کا عملی پہلو یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے شعور پہ توجہ دیں۔ جب آپ صبح اٹھیں تو صرف اس بات کا مشاہدہ کریں کہ آپ موجود ہیں۔ سوچیں کہ یہ آواز جو میرے دماغ میں چل رہی ہے یہ کون دیکھ رہا ہے؟ یہ خیال جو میرے ذہن میں آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ جب آپ غمگین ہو تو غم کو محسوس کریں، لیکن اس بات پہ بھی غور کریں کہ وہ کون ہے جو اس غم کو دیکھ رہا ہے۔ غم آئے گا اور چلا جائے گا، لیکن وہ دیکھنے والا، وہ شعور ہمیشہ وہیں رہے گا۔ تو دوستو، امام غزالی کا یہ سفر ایک شخص کا سفر نہیں تھا، یہ انسانی شعور کے ارتقاء کا ایک بڑا قدم تھا۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ حقیقت وہ نہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بلکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری، زیادہ پرسرار اور زیادہ خوبصورت ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم ایک لامتناہی شعور کا حصہ ہیں اور ہمارا مقصد اس حقیقت کو یاد کرنا ہے۔ تو یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ تو ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو میں اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کی ہے تو یہ صرف ایک جھلک ہے اس شعور کی جو آپ کے اندر موجود ہے۔ اپنے آپ کو اس شعور کے ساتھ جوڑیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک گہرا سکون اور ایک نئی امید پیدا ہو جائے گی۔ آپ وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں، آپ وہ ہیں جو دیکھتا ہے، آپ وہ ہیں جو جانتا ہے، اور آپ وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ آپ کا اپنی زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ اسے ایک خواب سمجھتے ہیں یا حقیقت؟ تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، کیونکہ اگر آپ نے میرے اس سفر کو محسوس کیا ہے تو یہ آپ کے جاگنے کا پہلا قدم ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی غلط ہو رہا ہے وہ دراصل کیوں صحیح ہے۔ تب تک کے لیے یاد رکھیں، آپ خواب میں نہیں ہیں، خواب آپ کے اندر ہے۔